A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Written on the wall above the door of paradise in green and gold letters. Our Redeemer on the day of judgment is Muhammad Arabi. Peace be upon him. Ali is my Imam and I am Ali's slave. In the name of Ali, thousands of lives are ready to sacrifice. Translation of Hazrat Amir Khusro's couplet from the book Mathematical Mysteries of Alphabets by Akhtar Moeed Shah Al-Abdi, Part 4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की मन्नत। जब काबे में चाहे ज़मज़म की खुदाई के इरादे में रुकावटें पेश आईं तो उन्होंने मन्नत मानी कि अगर अल्लाह ताला उनको 10 बेटे अता कर दे और उनको जवान होते हुए देखूं तो मैं इनमें से एक तेरी रज़ा पर बैतुल्लाह में ले जाकर कुर्बान कर दूंगा। उस वक्त एक बेटा था जिसका नाम हारिस था और कोई फर्जंद ना था। बाज़ रावियों ने कहा कि इसको भी मशकूक करार दिया कि कोई औलाद ना थी। ये तमाम सवाने हयात में तहरीर है। सिर्फ फ़र्क ये है कि बाज़ तहरीर करने वाले ने कई तरीक़ों से पेश किया है कि जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हो गए और समझ लिया कि ये मेरे क़ुव्वत बाजू हैं तो उन्होंने अपनी मन्नत अपने बेटों को बतला दी। उनके बेटों ने बाप की अताअत की और पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने फरमाया कि तुम सब एक तीर फल वाला लेकर इस पर अपना नाम लिख कर लाओ। इन सब ने हुक्म की तामील की। तीर चलाने वाले से कहा कि ये मेरे बेटों के नाम पर चलाएं और मन्नत बतला दी थी। ये तमाम इज्तिमा खाने काबा के सहन में हो रहा था। दरमियान में एक निशान बनाया गया था। जब तीर चलाने वाले ने तीर चलाए, आखिर में हज़रत अब्दुल्ला के नाम पर तीर निकला। उस वक्त तमाम कबीले के सरदार भी मौजूद थे। एक हज का समा था। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत अब्दुल्ला का हाथ पकड़ कर चले तो तमाम बहन भाई रोने लगे। सबने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में अर्ज़ की। ख़ास तौर से काबे के मुंतज़िम और दूसरे लोग भी थे कि मुकाम हजर काहिना के पास जाएं, इससे मालूम करें। अगर आपको अब्दुल्ला के ज़िबा करने को कह दे तो बेशक कर देना। आप अब्दुल्ला को ज़िबा कर देना। चुनांचे ये सब मिलकर मुकाम खैबर पहुँचे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सारा वाक़या सुनाया। उसने कहा कि आज तुम सब वापस चले जाओ। कल मैं अपने मवक्कल से अपने ताबईन से पूछूंगी। दूसरे दिन सब लोग फिर गए। काहिना ने कहा कि मैंने अपने मवक्कल से दरियाफ्त किया। उसने मुझे हिदायत दी जो मैं तुम्हें बतला रही हूँ। उसने कहा मुझसे पूछा तुम लोग कितना खून बहा लेते हो। उन्होंने कहा कि 10 ऊँट की दियत होती है। तो तुम लोग अपने मुल्क में जाकर 10 ऊँट मुहैया करो। फिर अब्दुल्ला और ऊँटों पर कुरा डालो। अगर ये कुरा अब्दुल्ला के नाम पर निकले तो 10 ऊँट बढ़ा दो। फिर इसी तरह अल्लाह ताला को राज़ी करो। एक बात तहरीर करता चलूँ, ये सब अल्लाह ताला को मानने वाले थे, बुत परस्त न थे। इसका सबूत अब्दुल्ला नाम यानी अल्लाह का बंदा। इस पर ये लोग वहाँ से रवाना होकर मक्के वापस आए और अब्दुल्ला और ऊँट हाजिर किए और तमाम दुनिया इकट्ठी हो रही थी। जब कुरान निकाला गया तो अब्दुल्ला के नाम पर कुरान निकला। इस पर 10 ऊँट का इजाफा किया गया। इसके बाद अब्दुल्ला पर फिर कुरान निकला। इस मरतबा हर मरतबा 10 ऊँट का इजाफा करते रहे। तमाम मक्के के सरदार, मक्के वाले सब अब्दुल्ला के अकरबा दुआएं मांग रहे थे। ये तमाम हालात लफ्ज़ों में तहरीर नहीं हो सकते। उस वक्त कैसा समा था। गर्जिए के ऊँटों का इजाफा करते रहे।
ہر دفعہ عبداللہ کے نام پر قرآن نکلتا تو ایک کوہرام سی آواز گونجتی تھی۔ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچی اور قرآن اس مرتبہ اونٹوں پر نکلا تو ایک زبردست آواز نکلی، اے عبد المطلب، تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا۔ اس پر عبد المطلب نے فرمایا، واللہ یہ کافی نہیں، 3 مرتبہ قرآن ڈالا گیا اور قرآن اونٹوں پر ہی آیا۔ اس طرح عبداللہ قربانی سے بچ گئے۔ یہ اونٹ ایک وقت میں ذبح کیے گئے۔ قریش اور تمام قبیلوں کے سرداروں اور عبداللہ کے فرزندوں کی مخالفت اور کائنہ کا مشورہ نہ ہوتا تو عبداللہ کی منت پر قربان ہو جاتے، لیکن مشیت الہی یہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حیات رہیں، ان سے ان حضرت کا ظہور ہو۔ حضرت عبد المطلب یہ نظر ماننے کے لیے اس لیے مجبور ہو گئے تھے کہ چاہے زمزم کھودنے میں ان کی مخالفت کی تھی اور کہتے تھے، اے عبد المطلب، خواہ مخواہ تم کام کا اضافہ کر رہے ہو، تمہارا کیا ہے، تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس پر عبد المطلب نے جواب دیا، تم ہلاک ہو جاؤ، مجھے طعنہ نہ دو، خدا کی قسم اگر خدا مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو میں ضرور اللہ کی راہ میں خانہ کعبہ میں ایک کی قربانی دوں گا۔ یہ دعا بھی کس کی تھی اور کہاں پر دعا تھی؟ یہ دعا خانہ کعبہ میں تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ عبد المطلب سیف بن ذی یزن کو مبارکباد دینے کا واقعہ ہے۔ جب سیف بن ذی یزن حمیری نے حبشہ کو فتح کر لیا، یہ فتح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد حاصل ہوئی تھی، تو رب کے وفود معززین قوم اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہی میں ایک وفد قریش کا بھی تھا۔ اس وفد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بن ہاشم، امیہ بن عبد الشمس، اسد بن عبد العزیہ اور عبداللہ بن جون شامل تھے۔ یہ لوگ قصر غمدان پہنچے جہاں وہ موجود تھا۔ حاضری کی اجازت چاہی، سیف نے اندر آنے کی اجازت دی۔ وفد کی طرف سے حضرت عبد المطلب نے اسے مبارکباد پیش کی اور اس سے گفتگو کی۔ گفتگو کے بعد جو سیف نے عبد المطلب کو اپنے پاس بٹھا لیا، سب مہمان خانے میں پہنچا دیے گئے۔ اس کے یہاں ایک ماہ مقیم رہے۔ اس عرصے میں نہ تو ان لوگوں کی سیف سے ملاقات ہوئی، نہ ہی انہیں دربار سے واپس جانے کی اجازت ملی۔ پھر یکایک خیال آیا، اس نے ان لوگوں سے صرف عبد المطلب کو بلوایا اور انہیں تخلیہ میں اپنے پاس بٹھا کر آپ سے گفتگو کی۔ اے عبد المطلب، مجھے کچھ معلومات ہیں، میں انہیں بطور امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا، لیکن میں نے آپ ہی کو اس کا اہل سمجھا کیونکہ آپ ہی اس کا مرکز ہیں، اس لیے آپ کو اس امر کی اطلاع دیتا ہوں، مگر یہ بات آپ کے سینے میں محفوظ رہے اور راز رہنی چاہیے جب تک حق تعالیٰ خود اس کے راز کو افشا نہ کر دے۔ بہرحال وہ اپنے ہاں اہم امر کو پایا تکمیل کو پہنچانے والا ہے۔ میں اس مخفی علم اور پوشیدہ کتاب میں، جسے ہم نے اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے، اپنے سوا دوسروں سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، یہ ایک عظیم الشان خبر اور بہت بڑی بلندی کی ظہور پاتا ہوں، جس میں تمام بنی نوع انسان کو حیات میں عظمت، شرف اور موت کے بعد فضیلت اور برتری حاصل ہوگی،
آپ کی قوم کو عام طور سے آپ کو اور خاص طور سے یہ شرف حاصل ہوگا۔ عبد المطلب نے عرض کی، اے شاہ، جیسا آپ نے فرمایا ہے، بھلائی وہ راز، وہ خوشخبری کیا ہے؟ فرمائیے، عربوں کی جماعتیں آپ پر قربان ہوں۔ ذی یزن نے فرمایا، جب تہامہ شدت گرما اور ہوا، جس کی وجہ سے اس کا نام تہامہ رکھا گیا ہے، اس کی حدیں شمال میں حجاز اور جنوب میں یمن سے جا ملتی ہیں، ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے شانوں کے درمیان ابھرے ہوئے گوشت کی مہر ہوگی، تو اس بچے کو قیامت تک تمام عالم کی سرداری حاصل ہوگی۔ عبد المطلب نے دعا کی، اور آپ سے ہر برائی دور کرے اللہ تعالیٰ۔ آپ نے جو خبر مجھے سنائی ہے، کسی دوسرے نے آج تک ایسی خبر نہیں سنائی۔ اگر شاہی عظمت اور جلال مانے نہ ہوتا تو میں اس کی تفصیل معلوم کرنے کی خواہش کرتا، تاکہ اس سے میری مسرت دوبالا ہو جائے۔ ذی یزن نے، اس بچے کی ولادت کا یہی زمانہ ہے، ممکن ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، اس کے والدین وفات پا جائیں گے، اس کے دادا اور اس کے چچا اس کی پرورش کریں گے۔ ہمیں یہ متعدد مرتبہ بات معلوم ہوئی ہے، حق تعالیٰ اسے اعلانیہ مبعوث فرمائے گا اور ہم میں سے اس کے معاون اور مددگار بنائے گا، جن کے ذریعے سے اس کے دوستوں کو عزت سے نوازے گا اور دشمنوں کو ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کرے گا، روئے زمین کی بہترین علاقوں کو فتح کرے گا، تمام ادیان کو باطل قرار دے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا، بت پرستی کو ختم کر دے گا، غلامی کا طوق ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا۔ عبد المطلب نے عرض کیا، آپ کی عمر دراز ہو، آپ کی عزت اور بلند ہو، فخر اور غالب ہو، کیا بادشاہ سلامت بعض امور کی اور وضاحت فرما کر مجھے مزید مسرت کا موقع عنایت کریں گے؟ ابن ذی یزن نے کہا، تنابوں والے خیموں اور ان کے نشانات اور کھمبیوں کی قسم، اے عبد المطلب، آپ ہی اس نومولود ہستی کے دادا ہیں، اس میں کچھ شک و شبہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب سجدے میں گر گئے۔ یزن نے کہا، اے عبد المطلب، سجدے سے سر اٹھائیے، آپ کا دل ٹھنڈا اور آپ کی بات سر بلند رہے۔ میں نے آپ سے جو کچھ بیان کیا ہے، اس کے متعلق کیا معلومات رکھتے ہو؟ عبد المطلب نے عرض کی، اے بادشاہ، میرا بیٹا تھا جس سے میں بے حد محبت کرتا تھا اور اس پر بہت مہربانی اور شفقت کرتا تھا۔ میں نے اپنے قوم کی سب سے زیادہ معزز خاتون سے اس کی شادی کر دی تھی، جس کا نام آمنہ بنت وہاب بنت عبد مناف تھا۔ اس کے ایک بچہ پیدا ہوا جس کے دونوں شانوں کے درمیان میں ابھرے ہوئے گوشت کا ٹکڑا ہے، اور وہ تمام علامتیں موجود ہیں جو آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی پرورش میں میرے ذمے ہے۔ یزن نے کہا، جو کچھ تم نے بتایا ہے وہی سب آپ بیان کر رہے ہیں، اب آپ اس فرزند کی حفاظت کیجیے، خاص طور سے یہودیوں سے بچائے رکھیے، اس لیے کہ وہ لوگ اس کے سخت دشمن ہیں، لیکن حق تعالیٰ انہیں ہرگز غالب نہ آنے دے گا۔ جو کچھ میں نے کہا، اسے آپ اپنی جماعت سے پوشیدہ رکھیں جو آپ کے ساتھ میں ہے۔ مجھے اس پر اطمینان نہیں، ممکن ہے ان میں سے حاسد پیدا ہو جائیں جو آپ کی امارت اور سرداری کی مخالفت کرنے لگے، آپ کی راہ میں مشکلات کھڑی کر دیں، پھر وہ ان کی اولاد اور آپ کی مخالفت میں جو کرنا چاہیں کر گزرے۔ اگر میں یہ نہ جانتا کہ مجھے اس فرزند کی باسط سے قبل ہی موت آ جائے گی
تو میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پاپیادہ چل کر دار ہجرت یثرب پہنچ جاتا، کیونکہ میں اپنی رہنما کتاب اور قدیم علم میں یہ خبر رکھتا ہوں کہ یثرب ان کی ہجرت گاہ اور ان کی نصرت مدد کا مقام ہے۔ اگر میں انہیں آفتوں سے بچانا چاہتا تو مجھے ان پر مصائب شدائد کا خطرہ نہ ہوتا، تو میں انہیں ان کے بچپن ہی میں ان امور کا اعلان کر دیتا، عربوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت کرتا، لیکن آپ کے ساتھیوں سے کے خوف سے کرنے سے قاصر ہوں، اسی لیے اس مہم کو آپ کے سپرد کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ ابن بی ازن نے کہا، ان لوگوں میں سے ہر شخص کو 10 غلام، 10 حبشی باندیاں، 5 رتل چاندی، 2 یمنی چادریں، عنبر کا 1 ڈبہ عطیہ کے طور پر دیے جائیں۔ عبد المطلب کو ہر چیز 10 گنا دینے کا حکم دیا اور آپ سے کہا کہ جب یہ سال گزر جائے مجھے اس بچے کی حالات سے مطلع کرنا۔ 1 سال پورا نہ ہوا تھا کہ ابن یزن کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب بن ہاشم نے فرمایا، اے گروہ قریش، بادشاہ کی کثیر داد عیش کی وجہ سے تم مجھ پر رشک نہ کرو، یہ تو فنا اور ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن میرے اور میرے بعد کی نسلوں کے لیے وہ امور قابل رشک ہیں جن کا بادشاہ نے مجھ سے کہا ہے، جو ہمارے لیے باعث صدر اور افتخار ہے۔ لوگوں نے کہا، وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا، کچھ عرصے بعد تم سب پر از خود اظہار ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میری فکر نے کہا کہ بحیرہ کے حالات جان کر اس زمانے میں بصرہ کے گرجا گھر میں بحیرہ نامی ایک پادری رہتا تھا جو عیسائی مذہب کا بڑا عالم تھا۔ عرصے سے اس گرجا میں پادری چلا رہا تھا۔ نسل اور نسل منتقل ہونے والی مذہبی کتاب مقدس کا یہی عالم رہ گیا تھا۔ عرب کے تجارتی قافلے اکثر ادھر سے گزرتے تھے، مگر بحیرہ نے کبھی ان سے گفتگو نہیں کی تھی، نہ کسی بات پر انہیں ٹوکا تھا، لیکن اس سال جب قافلہ اس کے گرجا گھر کے قریب آیا تو اس نے اپنے گرجا گھر میں بیٹھے ہوئے خاص بات دیکھ کر قافلے والوں کے لیے بہت سا کھانا تیار کیا اور انہیں مدعو کیا۔ یہ قافلے والے آ رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ صرف ایک اونٹ پر بادل سایہ کرتا ہوا آ رہا ہے، جس پر ایک لڑکا سوار ہے۔ پھر یہ لوگ گرجا گھر کے قریب ہی ایک درخت کے سائے میں فروکش ہوئے تو اس نے دیکھا کہ ایک بادل کے ٹکڑے نے اس درخت پر اپنا سایہ کر لیا۔ درخت کی ٹہنیاں خود بخود آپ پر جھک گئیں۔ آپ اس کے سایہ میں آرام کرنے لگے۔ بحیرہ نے یہ منظر دیکھا تو اس نے گرجا گھر کے باہر کھانا کھلانے کا انتظام کیا۔ پھر اہل قافلہ کو کہلا بھیجا کہ اے جماعت قریش، آپ کے لیے کھانا تیار ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ آپ میں سے ہر شخص، چھوٹا بڑا، آزاد اور غلام، سب کے سب میرے یہاں آ کر کھانا تناول فرمائیں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، واللہ اے بحیرہ، آج تمہارا طرز عمل نرالا ہے، اس سے قبل کبھی بھی ہماری دعوت نہیں کی تھی، آج اس کا کیا خاص سبب ہے؟ بحیرہ نے کہا، تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، واقعہ یہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، لیکن تم لوگ مہمان ہو،
اس لیے میں نے تمہارا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے تمہارے لیے کھانا تیار کرایا۔ چنانچہ سب کھانے پر جمع ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمسنی کی وجہ سے قافلے میں ٹھہرے رہے اور وہاں جانے سے انکار کیا۔ جب بحیرہ نے نظر ڈالی سب جگہ تو علامات نہ دیکھی، چنانچہ وہ جانتا تھا، اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، اے قریش، تم میں سے کوئی بھی میری دعوت میں غیر حاضر نہ رہے۔ انہوں نے جواب دیا، بحیرہ، تمہاری دعوت میں شرکت کے لیے اہل قریش میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا، صرف ایک لڑکا جو چھوٹا ہے رہ گیا ہے۔ بحیرہ نے کہا، ایسا نہ کیجیے، اسے بھی بلا لیجیے تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو۔ اس پر ایک قریش اٹھا اور آپ کو گود میں اٹھایا، کندھے پر بٹھایا اور مہمانوں کے ساتھ لا کر بٹھا دیا۔ جب بحیرہ کی نظر آپ پر پڑی تو بحیرہ دیکھنے سے گھبرا رہا تھا، غور سے دیکھنے لگا، جسم مبارک میں آپ کی علامات کی جستجو کرنے لگا، آپ کے اوصاف کے متعلق اس کے علم میں تھیں۔ جب سب لوگ کھانے سے فراغت پا کر دسترخوان سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تو بحیرہ آپ کے پاس آیا اور کہا، اے صاحبزادے، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جب بحیرہ نے اللہ کی قسم کہا تو تم میرے سوالات کا جواب دو گے؟ آپ نے فرمایا، جو سوالات کرنا چاہتے ہو کرو، جو دریافت کرنا ہو۔ چنانچہ آپ کے چند حالات زندگی، آپ نے سونے کی کیفیت پوچھی اور بعض دوسرے سوالات کیے۔ آپ بچپن سے پیش آنے والے واقعات بتلا رہے تھے۔ بحیرہ کی معلومات کے مطابق نکلے، پھر آپ نے اس کی حسب فرمائش اپنی پشت مبارک کھول کر اسے دکھائی۔ آپ کے شانوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی۔ جب وہ آپ سے سوالات کر چکا تو آپ کے چچا ابو طالب کی طرف متوجہ ہو کر بولا، یہ لڑکا آپ کا رشتہ دار ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میرا فرزند ہے۔ بحیرہ نے کہا، واللہ یہ آپ کا فرزند نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس لڑکے کی خصوصیات میں سے ہماری کتاب میں یہ تحریر ہے کہ اس کے والد زندہ نہ ہوں۔ انہوں نے فرمایا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے کہا، اس کے والد کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، ابھی مادر وطن میں تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ نے کہا، تو نے بالکل سچ کہا۔ آپ اپنے بھتیجے کو فوراً وطن واپس لے جائیں۔ ان کے متعلق یہودیوں سے ہوشیار رہیے۔ خدا کی قسم، اگر انہوں نے دیکھ لیا جو کچھ علامات ہیں پہچان لی تو ضرور ان کے در پر آزار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا ایک عظیم الشان مستقبل ہونے والا ہے۔ اس لیے انہیں آپ جلدی سے جلدی وطن واپس لے جائیں۔ چنانچہ ابو طالب شام کی تجارت سے فارغ ہوتے ہی مکے واپس پہنچ گئے۔ بحیرہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر آپ پر یہودیوں کے حملے کے اندیشے کی بنا پر ابو طالب کو نصیحت کی کہ آپ فوراً واپس لے جاؤ، آپ کی پوری نگرانی رکھیں۔ حضرت آمنہ نے بیان کیا کہ یہودی جب آپ کو دیکھتے تو ڈر ہوتا کہ کہیں آپ کو کسی اس میں قتل نہ کر دیں، اسی لیے ہر وقت آپ کو چھپا کر رکھنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ بہرحال یہ لوگ اس زمانے میں ایک نبی کے ظہور کے منتظر تھے۔ بعض علماء جو دینی معلومات گہری نظر رکھتے تھے، نبی کے اوصاف علامات سے واقف تھے۔ آپ کے اوصاف بیان کریں تو توریت میں مذکور ہیں۔ بلا شبہ بحیرہ جیسا عیسائی آپ کے اوصاف سے خوب واقف تھا۔ کہا جاتا ہے جب حضرت
عیسیٰ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آپ سے معجزات ظاہر ہونے لگے تو وہ لوگ آپ سے مشکلات مطالبات کر کے آپ کو تنگ کرنے لگے۔ چنانچہ کسی نے آپ سے چمگادڑ پیدا کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت عیسیٰ نے مٹی کی تصویر بنا کر پھر اس میں پھونکا، اس میں یکایک چمگادڑ بن کر فضا میں اڑنے لگی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہارے لیے مٹی گارے سے پرندہ بنا کر اس پر پھونک مارتا ہوں تو خدا کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ بحیرہ کون تھے جن کا ذکر اوپر بیان کر چکا ہوں؟ اس زمانے میں ملک شام کے ایک عیسائی پادری تھے۔ عیسائی مسلک کے تھے اور کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی مادر تصور کرتے تھے۔ جو کلمہ ثانیہ کا مظہر ہے، نہ یہ کہ خدا کی والدہ ہیں، بہرحال ایک بڑے پادری، عالم دین اور ماہر فلکیات و نجوم تھے۔ انہوں نے موصل سے شام کو جانے والی شاہراہ کے قریب اپنا گرجا گھر تعمیر کیا تھا اور اس کے ایک شاگرد مذہب نامی بھی تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ واقعہ حضرت عبدالمطلب کے چاہے زمزم کی دریافت کا ہے اور یہ ان کے عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ چاہے زمزم کی دریافت حضرت عبدالمطلب کے عظیم کارناموں میں ایک چاہے زمزم کی دریافت اور صفائی ہے۔ یہ کام سنہری حرفوں میں تحریر کرنے کے قابل ہے۔ حضرت عبدالمطلب کے والد کس طرح حجاز کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک تو رئیس مکہ، اشراف مکہ تھے، پھر کعبے کے نگہبان تھے۔ حضرت عبدالمطلب کے زمانے میں اولاد در اولاد یہ کام کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل کے زمانے سے یہ کام کرتے تھے۔ یہ خاندانی وراثت کی ذمہ داری تھی جو عبدالمطلب ادا کرتے تھے۔ حاجیوں کے لیے انہوں نے حرم کے قریب پانی کا تالاب بنوایا تھا۔ حج کے دنوں میں مختلف حصوں کے کنویں سے پانی منگوا کر اس میں بھر دیا کرتے تھے۔ سب لوگ بنو جرم کو برا بھلا کہتے تھے، جو جانتے تھے کہ چاہے زمزم کو نابود کر گئے اللہ کے گھر آنے والوں کو کتنی آسانی تھی، لیکن بنی جرم اور بنو خزاع کی لڑائی کو اتنا طویل عرصہ گزر چکا تھا کہ لوگ چاہے زمزم کا محل وقوع تک بھول چکے تھے۔ ارد گرد کے پہاڑوں سے بارش کے پانی کے ساتھ بہہ کر آنے والی مٹی کی تہہ در تہہ میں آب زمزم دفن ہو چکا تھا۔ سوچتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو چاہے زمزم کی دریافت کا اعزاز حضرت عبدالمطلب کو بخشا نامنظور تھا۔ ایک بار وہ مقام حجر میں سو رہے تھے، کسی نے آ کر کہا برا کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا برا کیا چیز ہے؟ پکارنے والا غائب ہو گیا۔ تیسرے روز پھر بشارت ہوئی، پکارنے والے نے کہا تو یہ ابا کو کھودو۔ انہوں نے پھر وہی سوال کیا اور وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اسی جگہ سو رہے تھے، بشارت ہوئی، اب آواز آئی اور بہت گرجدار تھی، اے عبدالمطلب اٹھ، زمزم کی کھدائی کر۔ غرض یہ کہ حضرت عبدالمطلب کو بشارت دینے والے نے تمام محل وقوع کی تمام نشانیاں بتلا کر کہا کہ اس کا پانی قیامت تک ختم نہ ہوگا اور نہ کم ہوگا،
اگلے روز انہوں نے کھدائی کا کام شروع کیا۔ قریش نے پوچھا کہ انہوں نے یہ جواب دیا، زمزم کی تلاش کر رہا ہوں۔ قریش نے کہا، آپ خواہ مخواہ مصیبت پیدا کر رہے ہو، اس کا نشان تک نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کھدائی کا کام جاری رکھا۔ حضرت عبد المطلب کھدائی کرنے کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، جس کی گرج سے خانہ کعبہ گونج اٹھا۔ نعرہ سن کر قریش بھاگتے ہوئے آئے۔ چاہے زمزم کے اس میٹھے پانی کا قصہ ہر ایک کو معلوم تھا، اس کی دریافت ایک بڑی نعمت تھی۔ وہ سب اس میں حصے مانگنے لگے تو حضرت عبد المطلب نے کہا، یہ ہمارے جد حضرت اسماعیل کی ملکیت ہے، میں اس کو کسی کو حصے دار نہیں بناؤں گا۔ پھر کنویں کھودے۔ حضرت مطلب کو اس میں سے تلواریں، زریں، سونے کے 2 ہرن برآمد ہوئے۔ اب قریش حضرت عبد المطلب سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ قرآ نکالا جائے۔ قرے میں 2 ہرن عبد بیت اللہ کے نام پر نکلے اور زریں اور تلواریں بیچ کر کعبے کے دروازے بنوائے، اور سونے کے دونوں ہرن دروازے کی سجاوٹ کے لیے باہر لگا دیے گئے۔ قریش نے چاہے زمزم پر اللہ کے مہمانوں کو پانی پلانے والے کا تصرف تسلیم کر لیا۔ حضرت عبد المطلب نے اعلان کیا کہ جس کا دل چاہے جس وقت بھی چاہے پانی لے جائے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ چاہے زمزم اللہ کے گھر میں ہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں۔ چاہے زمزم سے عبد المطلب کی عزت اور شہرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ حاجی اس کنویں سے پانی پیتے تھے، اپنے ساتھ بھی لے جاتے تھے، اپنے قبیلوں میں اس کی داستانیں سناتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کا خواب قریش کے مقابلے میں قرا اور فال کا قصہ تمام کہانیاں بن کر رہ گئی تھی۔ عراق، یمن، شام، دور دور سے تک اس کا چرچا پھیل رہا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری فکر کی روشنی کا بہاؤ، ظہور قدسی۔ یہ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں کروڑا سال صرف کر دیے۔ اس صبح کے انتظار میں تھی۔ اس کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ انسان کو انسان غلام بنا کر استعمال کرتے تھے، جیسے جانور کو استعمال کرتے ہیں، یعنی گھوڑا، گدھا، بیل گاڑی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح پانی کے جہاز میں نیچے کے حصے میں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر رکھتے تھے، کیونکہ ان سے جہازوں کو چپو چلواتے تھے، اور جب کوئی کمزور ہو جاتا تو اس کو پانی میں پھینک دیتے تھے۔ انہی غلاموں کے ذریعے رومن امپائر چل رہا تھا۔ تمام فرعون کی فرعونیت اس سے قائم تھی۔ غلاموں کو غلاموں سے لڑوا کر دل بہلایا جاتا تھا، جیسے آج کل دنیا باکسنگ کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، ریسلنگ سے دل بہلایا جاتا ہے۔ بس آج فرق یہ ہے کہ اب یہ کھیل کی طرح ہوتا ہے۔ اس وقت 2 فریقوں میں سے جو کمزور ہو جاتا تھا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا، یا پھر رومن شیروں کے مقابلے کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اور تماشائی خوش ہوتے تھے، خواہ شیر مارا جائے یا غلام۔ غلام کی اپنی کوئی محبت، خوشی، غمی نہ ہوتی تھی۔ وہ صرف مالک کے رحم و کرم پر زندگی گزارتے تھے۔ جیسے کتا بلی پالی جاتی ہے یا گائے بیل، جب تک دل چاہ رکھا۔ جب غلام کمزور ہو جاتے تو ان کو بیچ دیا جاتا تھا۔ لڑکیوں کو عرب میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ انسانی جان کی کوئی قیمت نہ تھی۔ انسانوں کو بت کے اوپر چڑھایا جاتا تھا۔
جو غلام کی خوبصورت لڑکی ہوتی تھی اس کو صرف اسی لیے بیچ دیا جاتا تھا کہ وہ اس کا چڑھاوا چڑھایا جائے۔ یہ تمام دنیا کا نظام تھا جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے تھے، ان کے پیغام کو بھی بھلا دیا تھا۔ یہ زمانہ حضرت عیسیٰ کا تھا۔ حضرت عیسیٰ اس قوم میں تشریف لائے جس قوم نے فرعونیت سیکھی تھی۔ وہ لوگ ہر ایک سے فرعون کی طرح پیش آتے تھے۔ رومن کا زمانہ تھا، فرعون کی حکومت سے بھاگنے والی قوم حضرت عیسیٰ کو بلا دیا۔ جو کر سکتے تھے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا، اور جو ماننے والے تھے حضرت عیسیٰ کے، انہوں نے ان کے پیغام ہی کو ختم کر دیا تھا، یعنی اللہ کی وحدانیت ہی ختم کر دی تھی۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے تھے، سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت لے کر آئے، اسی کو بھلا دیا تھا۔ پھر ضروری ہو گیا کہ کوئی اور فوراً پیغام دینے والا آئے، کیونکہ ماننے والوں نے تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو آئے ہوئے 570 سال گزر چکے تھے۔ اس وقت کے ایسے حالات تھے، زلزلہ، قحط کا دورہ تھا۔ دنیا جانتی تھی کہ کوئی آنے والا آئے گا، تمام مشکلات کا حل نکالے گا۔ پہلے بنی اسرائیل دعائیں مانگتے تھے کہ آنے والا آئے، ہمیں اس فرعون سے نجات دلائے۔ پھر حضرت موسیٰ تشریف لائے۔ پوری قوم بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے قید سے آزاد کرایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق دیا، مگر اسی وقت سے سونے کا بچڑا بنا کر پوجنے لگے۔ حضرت موسیٰ نے اس پوجا پاٹ کو ختم کرایا۔ پھر حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد یروشلم میں آباد ہوئے، پھر شر فساد کا اڈا بنایا، دنیا پریشان حال ہو گئی۔ پھر دنیا دعائیں مانگتی تھی کہ مسیح آئے۔ پھر حضرت عیسیٰ تشریف لائے، ان کے ساتھ کیا کیا؟ یہ جابر قوم انسانوں کا اب سود کے ذریعے سے ایسا نظام بنایا تھا جس سے انسانوں کا زندہ رہنا دوبھر ہو گیا تھا۔ رومن کا زمانہ تھا، کوئی داد فریاد نہ سنی جاتی تھی، دنیا رات دن دعائیں مانگتی تھی۔ تو عرب میں امید کرتے تھے کہ آنے والا حضرت اسحاق سے پیغمبر آئے گا۔ عرب اور مکے والے دعائیں کرتے تھے کہ حضرت اسماعیل سے آئے۔ تمام عیسائی راہب جانتے تھے کہ آنے والے کا نام احمد اور محمد ہوگا، اس لیے بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھ دیے۔ قبل ولادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دعائیں سن لی۔ توحید ابراہیم، جمال یوسف، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کی صبح وہی صبح جانواز، وہی ساعت ہمایوں، وہی فرق فعال، ارباب سیر روحانی پرواز کرنے والے اپنے محدود پرائے میں فرماتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسرا کے 14 کنگرے گر گئے۔ بادشاہ نے فوراً علم والوں کو اکٹھا کیا کہ بھائی بتاؤ، اور پوچھا کہ زرتشت کی کیا پیشین گوئی ہے؟ انہوں نے کہا میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، وہ آخری پیغمبر ہوگا۔ آتش کدا فارس بجھ گیا، لیکن سچ یہ کہ ایوان کسرا ہی نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم یعنی رومن امپائر کا بھی زوال کا زمانہ آ گیا۔ اوج چین کے قصر ہائے فلک بوجھ گر پڑے۔ آتش فارسی نہیں، آتش کدا کفر، آذر کدا سرد ہو کر رہ گیا۔
صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے، شیرازہ مجوسیت کا بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے، توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں باہر آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئی، اخلاق انسانی کا آئینہ پھر سے چمک اٹھا۔ حضرت عبداللہ کا جگر گوشہ شاہ حکمران عرب فرمائے روئے عالم شہنشاہ کونین، عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرما ہوئے، عزت و جلال ہوا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تاریخ 12 ربیع الاول مطابق 20 اگست 571 بروز پیر دوشنبہ، آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جس رات سرکار دو عالم کا ظہور ہوا، اس رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور ہے، گھر میں روشنی ہی روشنی ہے، اس نور مجسم کے ظاہر ہونے سے میرے سامنے مشرق و مغرب میں روشنی سے شام کے میلات جگہ مگا اٹھے۔ سید آمنہ فرماتی ہیں ایک روز میں خواب اور بیداری کے مابین تھی کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا، اس نے وحی کی، اس نے پوچھا اے آمنہ تجھے معلوم ہے تو حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس نے بتایا تم حاملہ ہو، تمہارے وطن میں کائنات کا سردار کائنات کے لیے رحمت بن کر ظہور پذیر ہوگا۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا سوموار کا دن تھا۔ سید آمنہ فرماتی ہے ایام حمل بڑے آرام سے گزرے۔ ادھر حضرت عبد المطلب کو اطلاع دی گئی۔ حضرت ابو طالب اور تمام خاندان کے افراد اس وقت خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے تھے اور اس خوشخبری کے انتظار میں تھے کہ آپ کے ظہور ہونے پر حضرت عبد المطلب کو اطلاع دینے والا بھیجا گیا۔ آپ اپنے بیٹوں کے ہمراہ، اپنی قوم کے ہمراہ اس وقت آپ حتیب میں دعائیں مانگ رہے تھے۔ گھر میں ان کی پھوپھیاں اکٹھی تھی۔ حضرت عبد المطلب کو جب خوشخبری سنانے والا گیا، جیسے ہی خوشخبری سنائی گئی تو آپ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، جس سے گرج سے خانہ کعبہ گونج اٹھا، تمام دنیا اکٹھی ہو گئی، مبارکباد کے پیغاموں کی آواز آ رہی تھی، اے عبد المطلب، عبداللہ کے فرزند کی مبارک ہو۔ آپ بھاگتے ہوئے گھر پہنچے۔ حضرت عباس، حضرت ابو طالب اور دیگر خاندان کے افراد ساتھ میں تھے۔ آپ کے پوتے کو جب آپ کے ہاتھ میں دیا تو آپ نے اسے سینے سے لگا لیا، پیشانی کو بوسہ دیا، فوراً خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت عباس نے بھی بوسہ دیا۔ اونٹوں کے ذبح کرنے کا انتظام کیا گیا، یعنی عقیقہ کیا گیا۔ تمام مکے والے دوست احباب سب کو کھانے پر مدعو کیا گیا۔ ایک بات غور سے سنیں، یہ مکے کے سردار تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھے، اور خانہ کعبہ کے متولی تھے، جدی پشتی حضرت اسماعیل سے لے کر۔ اس ضمن میں ایک بات تحریر کرتا چلوں، ایک بیان کر دوں کہ پہلے خانہ کعبہ میں اللہ اکبر کی صدا بلند کی، یعنی آپ کے کان میں اللہ اکبر کی آواز سنائی۔ یہ تمام خاندانی طریقہ کے مطابق تمام قریش ایسا ہی کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب جب گود میں لیے ہوئے تھے تو حضرت عباس فرماتے ہیں اے بابا یہ مختون بھی ہیں اور ناف بھی کٹی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے فرمایا اس بچے کی بڑی شان ہوگی، یہ کائنات کا سردار ہے، میں اسے بیت اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اور اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اے اللہ تو اسے حافظ و محفوظ رکھنا۔ پھر واپس اس کی والدہ سید آمنہ کے پاس پہنچایا۔ سید آمنہ نے دودھ پلایا۔ اسی رات کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی چیختے چلاتے ہوئے دیکھا گیا
اعلان کر رہا تھا، اے یہودیوں میرے پاس آؤ۔ تمام یہودی جمع ہو گئے، سب نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ ستارہ جو آج طلوع ہونا تھا ہو گیا۔ کتب قدیمہ کے مطابق احمد کی ولادت کی رات ہے۔ میں نے توریت میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بتلایا تھا کہ اپنی قوم کو بتلا دو، اس کی نشانی یہ کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ وہ ستارہ نمودار ہو گیا۔ وہ یہودی قریش محفل میں ہر ایک سے پوچھا کس کے ہاں لڑکا ہوا، مگر کسی نے نہیں بتایا۔ باقی سب یہودی اپنے گھر چلے گئے۔ کسی نے اس نے پوچھا کس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، تب اسے بتایا گیا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس کا بابرکت نام محمد رکھا گیا۔ کسی نے اس یہودی کو بتلایا، یہودی خوشامد کرنے لگا، کسی طرح سردار عبد المطلب سے ملاقات کرا دو۔ بڑی مشکل سے ملاقات کا وقت مقرر کر کے ملاقات کرائی گئی۔ اس یہودی نے حضرت عبد المطلب سے بچے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ فرزند کو لے کر آئے۔ آپ نے اس پشت پر سے کپڑا ہٹایا، وہ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو سب نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کہا افسوس ہے، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ آج 1400 برس گزر چکے ہیں، کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی پیغمبر آیا ہے، صرف انتظار میں ہے کہ مسیحا آئے گا، اور آیا اور چلا بھی گیا، اور یہ انتظار میں بیٹھے۔ اس قسم کی بہت سی روایت حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، میں اس رات کعبے میں تھا، میں نے دیکھا کہ بت سربہ سجود اپنی جگہ سر بل کے گر پڑے۔ دیوار خانے کعبہ سے آواز آ رہی تھی، مصطفیٰ مختار پیدا ہوا۔ تمام تاریخ دانوں کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ظہور 12 ربیع الاول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بکریاں چرانے کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے جابر، ہم لوگ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور پھل چن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کالے پھل چننے چاہیے تھے کیونکہ وہ زیادہ بہتر تھے۔ جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو وہی چنا کرتا تھا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اور حقیقت یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا تاؤں کے اونٹ بکریاں چرانے جاتے تھے تو آپ بھی ضد کر کے ان کے ساتھ جایا کرتے تھے، اور وہ خوشی کے ساتھ آپ کو لے کر جاتے تھے کیونکہ آپ سے جانور ڈرتے نہیں تھے۔ آپ کی آواز میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑتے تھے۔ اب پڑھنے والے یہ تعجب نہ کریں کہ کیوں نہیں ڈرتے تھے۔ پہلی چیز، آپ رحمت للعالمین تھے۔ جانور بچہ آنکھ کو دیکھ کر محبت اور نفرت کا اظہار کرتا ہے، دراصل یہ ایک راز ہے۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، چرند پرند ذی روح پہچانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سورۃ نمل میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک دفعہ سلیمان کا لشکر گزر رہا تھا چیونٹیوں کی وادی سے۔ ایک چیونٹی کے سردار نے کہا اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔
حضرت سلیمان کا لشکر کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان نے یہ سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے زبان سمجھنے کی توفیق دی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ تحریر کر دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے۔ راستے میں کچھ شکاری اکٹھے تھے، انہوں نے ایک ہرنی کو پکڑ رکھا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ رحمت اللہ عالمین تھے، ہرنی کو دیکھا۔ ہرنی نے لب خاموشی سے اپنی ساری داستان سنا دی۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، اے یہودی، اس ہرنی کو چھوڑ دے، اس کا بچہ رو رہا ہے، یہ دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ یہودی نے کہا، میں نے جال سے بہت مشکل سے پکڑا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آزاد ہو کر واپس آ جائے؟ رحمت اللہ عالمین نے فرمایا، یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، جب تک ہرنی واپس نہیں آ جاتی ہم سب قافلے والے انتظار کریں گے۔ 2 گھنٹے کا وقفہ گزرا تھا کہ ہرنی واپس آتی ہوئی دیکھی۔ سب لوگ شور کرنے لگے کہ ہرنی واپس آ رہی، اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے لگے۔ یہودی نے جب ہرنی کو سرکار دو عالم کے قدموں میں دیکھا، وہ یہودی فوراً مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا، ہماری کتابیں یہ بتلاتی ہیں کہ جانور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو پہچانتے ہیں۔ پھر یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ چند برس پہلے کا واقعہ ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا جلوس آ رہا ہے، ہاتھ میں کھجوروں کی ٹہنی پکڑے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ آگے ایک پالکی میں کوئی ابا قبا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب نزدیک گیا، انہوں نے ہاتھ بڑھایا، میں نے ہاتھ چوما، ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ جلوس کیسا ہے؟ کہا کہ یہ جلوس ہرنی کے واپس آنے کی یادگار کا جلوس ہے۔ پھر ایک اور واقعہ تحریر کر دوں اور بیان کروں۔ یہ تاریخی واقعہ ہے شاہ جہاں مغل بادشاہ کے زمانے کا۔ شاہدرہ میں لاہور کے نزدیک بادشاہ شکار کھیل رہا تھا کہ اچانک ہرنوں کا غول نظر آیا۔ وزیر نے کہا، حضور تیر چلائیں۔ بادشاہ نے کہا، دیکھتے نہیں یہ پالے ہوئے ہیں، ان کے گلوں میں پھولوں کے گجرے پڑے ہوئے ہیں۔ وزیر نے کہا، اے بادشاہ، یہ پھولوں کے گجرے شاہ دولہ والی ڈال دیتے ہیں، ان سے جنگلی جانور ڈرتے نہیں۔ بادشاہ شکار کے بغیر واپس آیا، حکم دیا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ قاصد روانہ ہو گیا، شاہ دولہ ولی کے دربار میں پیغام پیش کر دیا۔ اس زمانے میں بادشاہوں کا بلانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ شور ہو گیا، بادشاہ نے شاہ دولہ ولی کو دربار میں بلایا ہے۔ جانے کا دن تھا، مخلوق دور دور سے آئی تھی، لوگوں کا مجموعہ تھا، راستے میں کھانے دانے کا انتظام ہو رہا تھا۔ آخر قافلہ قلعے کے نزدیک پہنچا، لا الہ کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے اوپر سے دیکھا، پوچھا، یہ خلقت کیوں اکٹھی آ رہی ہے؟ یہ شور کیسا ہے؟ وزیر نے کہا، حضور یہ شاہ دولہ ولی آ رہے ہیں اپنے ماننے والوں کے ساتھ۔ بادشاہ کے ذہن میں آیا، اگر یہ آدمی بغاوت کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ وزیر کو کہا، فوراً زہر کا پیالہ تیار کرو۔ دربار میں دنیا کے سامنے خود زہر کا پیالہ خدمت میں پیش کرنے لگا۔ ہاتھ کانپنے لگے۔ جب چہرے کو دیکھا، پیالہ گر گیا۔ بادشاہ نادم ہوا، بہت ہی انعام و اکرام پیش کیا۔ آپ نے ہاتھ لگا دیا، تمام باہر مجمع میں تقسیم کر دیا۔ رخصت ہوتے ہوئے شاہ دولہ ولی نے کہا، اگر کبھی ہماری ضرورت ہو تو قاصد کو بھیج دینا۔ پھر پاک پٹن کا پل بننے لگا۔ بادشاہ نے مدد طلب کی، لاکھوں مریدوں نے پاک پٹن کا پل میں خدمت انجام دی۔ یہ کہانی قصہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی اولیاء اللہ کو جانور پہچانتے ہیں، اس لیے میں نے تحریر کیا ہے کہ سرکار دو عالم سے جانور ڈرتے نہیں تھے۔
یہ آپ کے بکریاں چرانے کا واقعہ تھا۔ بامقام گوجرا کے نزدیک ایک مینار بنا ہوا ہے جس کا نام ہرن مینار ہے، اور مینار کا رنگ ہرنی کے رنگ پر بنایا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری فکر کی روشنی کا بہاؤ۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اپنے خاندان والوں کو۔ دونوں خاندان کے تمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں شریک ہوئے۔ ان میں ابو لہب بھی تھا۔ تقریباً 45 مہمان تھے۔ عربوں کی تہذیب کے مطابق مہمانی کے تمام انتظام تھے۔ ایک تو عربوں کی سخاوت اور مہمان نوازی اور قدیم زمانے سے مشہور۔ دوسرا یہ اندازہ کریں کہ مہمان نواز کون تھا جس کے والد کے لیے 100 اونٹ قربان دی گئی تھی۔ آپ کے دادا نے ایک ہی وقت میں 100 اونٹ قربان کر کے کھانا کھلایا تھا۔ دوسرے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رئیس مکہ اشراف کہلاتے تھے اور سردار تھے مکہ کے، یعنی خاندان اسماعیل اور ابراہیم سے ان میں آپ کے یہ سلسلہ جاری تھا۔ ان میں آپ کے تمام چچا بھی تھے، ان کے بیٹے تھے۔ تمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ دسترخوان شہنشاہ دو عالم کا دسترخوان تھا۔ ملائکہ انتظار کر رہے تھے جس کے پاس فرشتے اللہ کا پیغام لاتے تھے۔ تمام ملائکہ انتظار میں تھے کہ بسم اللہ پڑھی جائے اور سنیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پھر کھانا کھلایا۔ آپ کی دسترخوان کی ہیبت نے ابو لہب کو خوف زدہ ایسا کیا کہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان فرمائی۔ ابو لہب چلایا اور کہا، آپ کے چچے تائے اور ان کی اولاد جمع ہیں، آپ انہیں جو چاہیں اللہ کا پیغام دینا چاہیں دیں، مگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نہ کہیں، اور آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اس بات سے سارے عرب دشمن ہو جائیں گے۔ ہم سب سارے عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی نے اپنے خاندان والوں کو خطرے میں ڈال دیا ہو۔ ابو لہب زور زور سے چلا رہا تھا اور یہ کہہ کر کانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ سب مہمان آہستہ آہستہ چلے گئے۔ ابو لہب کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اپنے آپ پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ حضرت ابو طالب سرکار دو عالم کے اقربا نے کہا، بس بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، بہت ہو گیا، زیادہ آگے نہ بڑھو۔ اس واقعہ کا تذکرہ ہر گھر میں ہونے لگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا چرچا گھر گھر میں ہو رہا تھا۔ محمد اللہ کے رسول ہے اور اللہ کا حکم ہو گیا ہے کہ اعلان کر دو۔ اس وقت تمام مکے والے جانتے تھے کہ محمد نام کا پیغمبر آنے والا ہے۔ اس سے کئی خاندانوں میں اپنے بچوں کے نام محمد رکھ دیے تھے کہ شاید ہمارے گھر میں پیغام دینے والا آئے۔ اس واقعے کے بعد ابو لہب خوف زدہ ہو گیا۔ ہر جگہ ابو لہب کی بد اخلاقی کی باتیں کرتے تھے کہ دعوت میں اس نے کیا کیا۔ دوسرے تمام لوگ کھانا کھا چکے مگر کھانا ویسا کا ہی ویسا تھا۔
یہ تھی بسم اللہ کی برکتیں، اور یہ بھی لوگ جانتے ہیں پھر ہماری بسم اللہ پڑھنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا، اس کو خود اندازہ کریں کہ وہ کیا تھا۔ یہ بلند آواز سے فرمانا قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر دوسری دفعہ پھر سب کو بلایا گیا۔ یہ دوسری مرتبہ کھانے کا اہتمام کیا، دعوت کے تمام اہتمام کیے گئے جیسے پہلے تھے۔ دعوت ابو لہب کی بد اخلاقی، رد عمل بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کی محفلوں میں زہر بحث رہے تھے۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربت والوں کو ایک بار پھر کھانے کی دعوت دی تو آپ کی پھوپھیوں نے مشورہ دیا کہ ابو لہب کو نہ بلاؤ۔ ہاشم کی اولاد میں سے بہتوں کو ابو لہب کا رویہ پسند نہ آیا ہوگا، لیکن سرکار دو عالم نے ابو لہب کو رات کے کھانے کی دعوت بھجوا دی۔ ابو لہب کا گھر سرکار دو عالم کے گھر کے ساتھ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بلند اخلاق یہ کیسے گوارا کرتا کہ اپنے پڑوسی کو نہ بلائیں اور خاندان والوں کو دعوت پر بلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، تمام خاندان والوں کو بلایا، پڑوسی کو نہ بلایا جائے۔ ابو لہب کی دھمکیوں مخالفت کے باوجود دعوت بھجوائی گئی۔ پہلی دعوت میں اپنے ناپسندیدہ رویہ کے باوجود ابو لہب حضور کی دعوت میں شریک ہوا۔ عبد المطلب کے سارے خاندان کے لوگ دعوت میں تشریف لائے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان اسی طرح سجا ہوا تھا کہ آنے والوں پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی، اور پہلے ہی کی طرح کھانوں کا اہتمام تھا۔ سب کے سب بے ہوش تھے، ذی ہوش کملی پوش تھا۔ جب سب کھانے سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے دعوت پیش کی۔ ابو لہب نے اس مرتبہ کوئی مداخلت نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ پہلی دعوت میں شریک ہونے والوں نے اس رویے کو پسند نہیں کیا تھا۔ حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ اور یاد رکھو، کوئی بھی پیغام لانے والا اپنے قرابت والوں کو کبھی غلط مشورہ نہیں دے گا۔ اگر مجھے تمام انسانوں کو غلط مشورہ دینا ہوتا تب بھی تم سے کوئی جھوٹ نہ بولتا۔ قسم اس اللہ کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ عبادت کے لائق ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے قرابت والوں کو قیامت کے عذاب سے ڈراؤ۔ میں تمہیں صرف 2 جملے کہنے کی دعوت دیتا ہوں، وہ 2 جملے زبان سے کہنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کے ہاں، اللہ کی میزبان میں میزان میں ان کا بہت وزن ہے۔ جملے یہ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خدا کی قسم، ایک روز موت تم پر آ جائے گی جیسے نیند آ جاتی ہے، اس کے بعد جب تمہیں بیدار کیا جائے گا جیسے نیند سے بیدار ہو جاتے ہو، اس کے بعد تم سے تمہارے دنیاوی اعمال کا حساب لیا جائے گا، تمہارے اچھے اعمال کا تمہیں انعام ملے گا اور برے اعمال کے لیے تمہیں سزا دی جائے گی۔ اچھے اعمال کرو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، برے اعمال کرو گے تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں پھینک دیے جاؤ گے۔ اے عبد المطلب کی اولاد، اللہ کی قسم آج تک کبھی کوئی اپنے قرابت والوں کو لیے اتنا اچھا پیغام نہیں لایا جتنا اچھا پیغام تمہارے لیے پیش کر رہا ہوں۔ میں تمہیں اس دنیا اور اس کے بعد کی دنیا آخرت کی خوشبوؤں کی طرف دعوت دیتا ہوں۔
फिर आपने पूछा, तुम में से कौन है जो मेरी इस दावत को कबूल करता है? हज़रत अबू तालिब ने कहा, आपकी दावत के बरख होने पर हमें यकीन है इसके फ़रोग़ के लिए हर किस्म की मदद करने में खुशी होगी। यहाँ आपके दादा की सारी औलाद जमा है, मैं तो सिर्फ इनमें से एक हूँ। सबसे पहले अपनी तरफ से तावन का यकीन दिलाता हूँ। जिस काम का आपको हुक्म दिया गया आप जारी रखें। मैं वादा करता हूँ कि आपकी हिमायत और हिफाजत करूँगा। अबू लहब ने अपने आप पर काबू न रख सका, कहने लगा, ये तो हमारे लिए शर्म की बात है कि इससे पहले दूसरे इस दावत को फैलाने से रोकें। तुम खुद ही से रोक लो, वरना तुम सब बाकी अरबों के हाथे मारो जाओगे। अबू तालिब ने इसकी बात भी इत्मीनान से सुनी और कहा, खुदा की कसम, हम उस वक्त तक मोहम्मद की हिफाजत करेंगे जब तक हमारी जान में जान है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सब औलाद ने भी यही दोहराया और तंबी की, खबरदार, मोहम्मद अकेले नहीं। अबू लहब ताश में आकर उठकर चला गया। पढ़ने वाले ताज्जुब में न पड़े, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जिम्मेदारी कैसे ली थी? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 82 बरस की उम्र में वफ़ात पाई। अन हज़रत की उम्र 8 बरस की थी। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठाया जा रहा था, आप फरते मोहब्बत से ज़ारो क़तार रो रहे थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मरने के वक्त अन हज़रत को अपने बेटे अबू तालिब के सपुर्द किया। माँ भी और बाप भी अबू तालिब थे। Stay tuned for the next podcast.